अस्सलाम वालेकुम, रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं सहर कुरैशी। हम मौजूद हैं कौमी असम्बली में और आज हम बात करेंगे अरकान पार्लियामेंट से 1973 में जो आइन पास हुआ था। 1973 के आइन की तारीख पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इस साल में आइन पाकिस्तान की तैयारी के बाद 14 अगस्त को निज़ाम इस्लामी की बुनियाद पर मुल्क का नया आइन पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया था। आइन पाकिस्तान को पार्लिमानी इजलासों में मंजूर करने के लिए 5 साल से भी ज़्यादा वक्त दरकार हुआ। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में तैयार किया गया था, लेकिन ये आइन मुल्क के तमाम हिस्सों में इत्तफाक नहीं कराया गया था। इसके बाद मार्शल लॉ और ज़मनी हुकूमतों ने इस सिलसिले पर काम किया, लेकिन ये बात साबका रवायतों के तहत नहीं हुई थी। 1970 के इंतखाबात के बाद जिनका नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के साथ निकला था, इस पार्टी की हुकूमत ने आइन पाकिस्तान की तैयारी के लिए एक कमेटी की तश्कील दी। इस कमेटी के बाद मुतअद्दिद इजलासों के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बहस के बाद आइन पाकिस्तान की तैयारी की गई थी। बेसिकली इस 1973 की जो आइन की बुनियाद है वो पीपल्स पार्टी ने रखी थी। आइन पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को बुनियाद बनाया गया था। इसमें मुल्क की बुनियादी तरीन हिकमत अमलिया दीन इस्लाम पर मबनी था। इसके अलावा आइन में पाकिस्तान की सियासी, इक़्तिसादी, जमाती और सकाफ़ती को तरजीह दी गई थी। इसकी बुनियाद भुट्टो ने ही दी थी। पाकिस्तान के इस आइन के बारे में अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या ये आइन जो है अब भी इसी तरह महफूज है? आइए जानते हैं। आइन तो हमारे लिए काफ़ी है, उसकी वजह भी बताता हूँ। एक तो ये है कि ये मुल्क नज़रियाती है। देखें, इसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नज़रियाती होने के नाते हमारा आइन भी एक नज़रियाती आइन है, नंबर 1। ठीक, उसके बाद आइन में तमाम तबक़ात, जितने भी तबक़ात हैं, निचले तबक़े से लेकर ऊपर तक, मर्द व ख़वातीन, बच्चे बूढ़े, माज़ूर, अक़लियतें, जितने भी फ़िरक़े यहाँ बसते हैं, उन सब के हुकूक़ का आर्टिकल 8 से लेकर 40 तक इसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। उसके बाद फिर कुरान और सुन्नत को, अल्लाह के दीन को सुप्रीम लॉ करार दिया गया है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगा, और यह भी कहा गया है कि इसके ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनेगा। तो इस हैसियत से आइन इस्लामी भी है, और बिल्कुल इस वक्त जो मसाइल हमें दरपेश हैं, अगर आइन पर अमल किया जाए तो आज ही 24 घंटे के अंदर इस सारे मसाइल हल होते मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब इस वक्त ये जहाँ अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, हमारी माइशत तबाह हो चुकी है, और एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं, एक दूसरे को चोर और डाकू के अल्फाज से पुकारा जा रहा है, एक दूसरे को गलत किस्म के अल्फाज से पुकारा जा, बल्कि ख़वातीन को भी, हमारी ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं, वो सियासी वर्कर हैं, उनको जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है, मुझे तो शर्म आती है वो नाम लेकर भी कि इस तरह के इंसान भी यानी इस तरह गिर सकते हैं जो हम गिरे हुए हैं। तो ये अलग बात है। ये हम अमल आइन से दूर रहने की वजह से, आइन को न जानने की वजह से, आइन पर अमल न करने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। मैं कहता हूँ कि आज भी 23वीं सदी है, 2023, और आज भी आइन पर अमल किया जाए जो इस्लामी आइन है, और हमारे मसाइल हल होंगे, मुल्क की माइशत भी ठीक होगी, यहाँ सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि ये पूरी दुनिया में राइज, और यही सब लोग प्रेसिडेंशियल, पार्लिमानी, जितने भी निज़ाम है देख चुके हैं। उस जो तजर्बा ये बताता है कि पार्लिमानी सबसे बेहतर है। हुकूमत ने नहीं चेंज की, उन्होंने जो अदलिया है उन्होंने इसमें तब्दीली की है, बड़ी वाज़ेह तब्दीली। यानी देखें ना, एक कानून मौजूद है कि अगर कोई अपनी पार्टी से इनहराफ करते हुए किसी दूसरे शख्स को वोट दे देता है तो वो डी सीट हो जाएगा, लेकिन उसका वोट जो है वो काउंट होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वायलेशन की है, यानी उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ, उनको डी सीट भी कर दिया गया। भाई जब वोट नहीं काउंट हुआ तो फिर डी सीट क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि इन्होंने आइन को री राइट किया है।
کہ شروع میں وہ چیزیں ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے، بار بار ماشاءاللہ آئین کو سیبوتاژ کیا گیا، آئین کو ردی کی ٹوکری سمجھ کے پھینکا گیا، لیکن 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اسے بھی 2 مرتبہ جو ہے شدید نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں جو ایک گورنمنٹ آئی اور جس کا آج تسلسل ہے، تھرڈ ٹینیور جو ہے کمپلیٹ ہونے کو ہے، تو اس میں جو پارلیمانی طرز حکومت ہے اس کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا گیا بلکہ 18th امینڈمنٹ کے تھرو وہ تمام جو آمروں نے، غاصبوں نے اس آئین کا ساتھ کیا تھا اس کو بحال کیا گیا، اور آج الحمدللہ پاکستان اپنی نہ صرف پارلیمانی جمہوریت کو پروان چڑھا رہا ہے، آئین کے پروٹیکشن کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے، اور آئین کے جو 50th گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، یہ سب اسی کے ایک کریے۔ بہت شکریہ سر، 1973 میں جو آئین بنایا گیا تھا لیکن اب ملک جو ہے آئینی بحران سے گزر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، یقینی طور پر آئینی بحران ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 50 سال ہو گئے ہیں اور آج اس سلسلہ میں یہ نیشنل اسمبلی میں تقاریب چل رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ انیشیٹو بھی نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور اسپیکر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور ان سب نے لیا ہے، کہ جس میں مطلب ہے کہ کتنے ایگزیبیشن لگایا گیا ہے، آئین کے اوپر پکچرز ہیں، جن لوگوں نے آئین بنایا ان کی تصاویر ہیں، آئین کی آج بکس تقسیم کی گئی ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اسمبلی کے اندر نہ صرف بلایا گیا ہے بلکہ اسمبلی کے جو فلور آف دا ہاؤس ان کو بٹھایا بھی گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہی ہیں، سیاستدانوں نے پاکستان کا آئین بنایا، سیاستدان ہی اس کا تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے ان کو توڑا، عدلیہ کے ذریعے بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے اور آج کل بھی ہو رہا ہے۔ پرویز الہی کا جو متنازع فیصلہ تھا اس میں اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ایک جج صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہ آئین لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر آئین لکھا جا رہا ہے، مطلب کسی جج کو، کسی سیاستدان کو آئین لکھنے کی اجازت نہیں ہے، آئین کی تشریح کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں، لیکن جب فیصلے عدالتوں کے آئین کے خلاف آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آئین چاہے کوئی ڈکٹیٹر توڑے، کسی عدلیہ کا جج اس کی خلاف ورزی کرے، ان کو قانون اور عوام کے کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے۔ اس نیشنل اسمبلی کے اندر اس کارروائی کا جو ایک کنونشن کی اس پر حصہ رہا۔ باقی آج کل بہت سارے ابھی بھائی نے سوال بھی کیا، اور سب نے جس نے بھی تقریر کی، آپ نے دیکھا ہوگا اس سے آئین کی کتاب اٹھا کے کہا کہ اس میں اس کا جواب ہے، اور جب آئین سے انحراف کیا گیا، اور آپ نے دیکھا جب یہ آرٹیکل میں جواب 90 دن کے اندر میرے بھائی جواب میرے ابھی آپ مجھے نہ سکھائیں نا، آئین یہ کہتا ہے 63A میں کہ جو شخص پارٹی کے مرضی کے خلاف ووٹ کرے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور یہ اگر رہتا نا تو پھر 90 دن کا مسئلہ نہیں رہتا۔ یہ وہاں سے مسئلہ شروع ہوا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنی ججمنٹس میں کہا۔ سر مجھے بتائیے گا 1973 کے جو آئین بنایا گیا تھا، جن مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کو لگتا ہے وہ مقصد اب پورے کیے جا رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں اس پر عمل کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آج بھی جو سیشن ہے تو وہ مقصد پورا نہیں ہو رہی۔ اگر وہ مقصد پورا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا۔ اس کے لیے بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں۔ لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ آئین کی 1973 کی، آپ مجھے بتائیے گا کہ پہلے والے آئین میں اور اب والے آئین میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق آ گیا، کوئی امینڈمنٹ آ گئی ہے جو یہ سیاسی جماعتیں اس طرح آپس میں لڑ رہی ہیں؟ پہلے آئین میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ معاشی بحران چل رہا ہے، آئینی بحران چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، وہ آئین کی وجہ سے تو نہیں چل رہا، معاشی بحران اور پولیٹیکلی غیر یقینی کے حالات اور معاشرے میں اتنا انتشار پھیلانا، یہ لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی فیصلوں کی وجہ سے آئین جو ہے وہ ہمیں پورے 4 اکائیوں کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ آئین جو ہے وہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، آئین جو ہے اس سے ایک روشن پاکستان کے خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ آئین ہی کے تحت ہم سب چل سکتے ہیں، آئین ہی کے تحت آپ ایک مائک لے کے میرے سامنے کھڑی ہیں، تو اس آئین کے تحت ہی ہم سب اس معاشرے میں جی رہے ہیں، اور اس معاشرے میں یہ آئین نہیں ہوگا تو پھر جنگل میں اور پھر پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آئین ہے تو ہم سب ایک
آئینی طریقے سے اپنی حدود میں رہ کے تمام ادارے اس ملک کو آگے سینچ رہے ہیں اور سنوار رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پاکستان کی 21ویں صدی میں آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، بالکل کئی دفعہ آئین شکنی ہوئی ہے، کئی دفعہ آئین کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر اس کے اوپر بر وقت فیصلے لیے جاتے تو شاید ہم اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوتے۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ آج ہی کے دن 50 سال پہلے پاکستان کو، جو کہ ایک بے آئین سرزمین تھی، اس سرزمین کو ایک آئین دیا گیا اور اس آئین نے چاروں اکائیوں کو یکجا رکھا اور اس نے پورے قوم کو، ہر فرد کو پروٹیکشن دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہوا کہ اس کو ہم نہ صرف ایجوکیشن کے بکس میں شامل کر رہے ہیں بلکہ مزید بھی بہتری کے لیے، تاکہ ہر فرد سمجھے ایجوکیشن میں اگر یہ آئے گا تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور آئین کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی اس کو آج بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ جب اس وقت یہ آئین بنا اور یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اس وقت ملک 2 ٹکڑے ہوا تھا اور اس کے باوجود ایک ایسی قیادت تھی موجود بشمول اپوزیشن کہ انہوں نے متفقہ آئین دیا۔ تو آج کے تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی اس طرح تمام لوگوں کو یہ پلیٹ فارم میں جمع کر کے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوئی فیصلے کرنے جس طرح آپ آئین کی بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں جس طرح فیصلہ دیا ہے تو پھر آپ وہ لوگ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو دیکھو، ابھی جس طرح باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے 2-3 کون کہتے 3-4، تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، پھر دیکھیں گے۔ ذوالفقار بھٹو شہید نے پاکستان کو 73 کا آئین دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اس میں بھی کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے۔ ہم پچھلے 12 سال سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجا تھا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا کیس سنا جائے۔ اس دن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی یہاں پر ایک اسپیچ پہ اپنے قرارداد پاس کی کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا کیس سنا جائے۔ سپریم کورٹ میں سارے کیس سنے جا سکتے ہیں، وائن کی بوتل سے لے کے ٹماٹر پیاز سب پہ سو موٹو لینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن شہید ذوالفقار بھٹو بھی جس نے اس ملک کو آئین دیا وہ بھی انصاف کا طلبگار ہے، وہ بھی انصاف چاہتا ہے کہ اس ملک میں مجھے بھی انصاف دیں۔ اگر ہم جو ہے آئین متفقہ آئین دینے والے کے ساتھ یہ کام کریں گے پھر کیا ہوگا؟ سر آپ آئین کی بات کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے جس طرح کا کہ الیکشن کرائے تو آپ راضی نہیں ہیں، پھر کس طرح آپ لوگ آئین؟ بالکل ہم آئین کو فالو کریں گے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ جو انہوں نے کیا ایک جج نے، اگر ہمیں جو ہے اقلیت کا فیصلہ جو ہے وہ اکثریت پہ کہہ دے کہ اکثریت جو ہے اب 2+2 تو جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ وہ 4 ہوتے ہیں، اگر آپ بولیں 2+2 جو ہے وہ 3 ہوں گے تو 3 تو نہیں ہو سکتے۔ خود جج کہہ رہے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اب ہم کون سی کی بات ہیں؟ ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، جیسے حکومت کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس طرح ججز خود کہہ رہے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اب کس کا مانا جائے؟ اب ایک چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں اور 2 جج اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ مانا جائے۔ تو دے دیے انہوں نے اپنے بندے لگا لیے، مجھے یہ بتائیے کہ بندے یہ اپنے لگائے، ریاست یرغمال ہو، مجھے بتائیے سارے میں کہاں پہ توہین والا پہلو نکلتے، ذرا یہ بتائیے مجھے، یہ بتائیے۔ دیکھیے ہم نے پارلیمانی وزیر اعظم فاروق بیٹھا ہوتا کہ وہ اگلے دن اس کے لیے آئے، مجھے یہ بتائیے توہین کون سی ہے؟ ایسے نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے، ریاست کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، سیاسی کام سیاسی لوگوں نے کرنا ہے، باقی لوگ جتنے کلین ہیں جتنے کلیئر ہیں ہمیں سب کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ایسی بات کرنا یہ توہین میں آتا ہے؟ بولے یہ بتائیے کہ میں نے کہا کہ 2.5 مہینے سے استعفا، یہ توہین کون سی؟ کوئی عرفہ عامہ کا، کوئی مفاد عامہ کا کام ہو اس کے اندر بیچ میں آ جائیں گے، ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی رائے آپ نے جانی۔ ارکان پارلیمنٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 50 سال کے اس دور میں کئی بار آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے، آئین کو توڑا گیا ہے، اور وہ اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آئین حکومت جو بھی کام کرے گی یا سیاستدان جو بھی کام کریں گے وہ آئین کے مطابق کریں گے، آئین کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سچ ہے کہ آئین کے مطابق ہی یہ ادارے، یہ پارلیمنٹ اور یہ عدالتیں قائم ہے۔ کیمرہ مین ارمین راجپوت کے ساتھ سحر قریشی، A1 TV اسلام آباد۔